बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं, आपके क्रिटिसिज्म, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। उनकी सपोर्ट के बगैर मैं ये आपके पास हर रोज़ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं आ सकता था, इतने मैं इंटरव्यूज़ नहीं कर सकता था, ये प्रोग्राम नहीं कर सकता था। ये आपकी मदद से ये हुआ है। और अगर आप में से चंद लोग जो अभी तक नहीं बने हैं, पेट्रन्स बनना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, सपोर्ट हैदर मेहदी /पेट्रन। तो वहाँ जाके आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप पेट्रन बन सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है और इसी की दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल करम से मैं आपके पास 18-19 महीने से अपनी जो है एक छोटा-सा काबिज़, छोटी-सी जिहाद में कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 2 चीज़ों पे बहुत अहम बातें करनी है। एक, इमरान खान के केसेस का, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए कि नाइंसाफ़ी क्या हो रही है हमारे साथ, और आगे जब हमने निज़ाम को बदलना है तो कहाँ-कहाँ हमने इसको बदलना है, तो उसको सामने लाना ज़रूरी है, इसलिए कि ये भी हमें पता है कि इमरान को ये लोग इंसाफ नहीं देंगे अपनी मर्ज़ी से, इसलिए कि ये इनका फ़ैसला हो गया कि इमरान को इंसाफ नहीं देना किसी भी तरीके से। दूसरा, हमने बात करनी है इलेक्शन पे। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है, सेकंड पोर्शन ख़ास तौर पे, इसलिए कि मैं ज़रा एनालाइज़ करूँगा कि इलेक्शन के इर्द-गिर्द क्या-क्या मुहर्रिकात हैं और उनके से आगे चल के ये किस तरह अनफोल्ड होगी। तो सबसे पहले इमरान खान के केसेस, जो असल जो सबसे बड़ा केस है वो तो ख़ैर आपको पता ही है, साइफ़र का केस है। साइफ़र के केस के अंदर जो इस वक़्त तक हमारे सामने जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है वो ये है कि जी, ये जो हमारे मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब और जस्टिस सनम फ़ारूक हैं, उनके सामने जो केस है वो उन्होंने कल फ़ैसला देना है। फ़ैसला जो वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस कानून के तहत ये बना, जिस तरीके से इसकी कंप्लेंट फ़ाइल की गई, जिस तरीके से इस कोर्ट को बनाया गया और जिस तरीके से इसके जज को अपॉइंट किया गया और जिस तरीके से फ़र्द जुर्म दायर किया गया, ये 5 चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। तो फ़ैसला तो ब्लैक एंड व्हाइट है कि जी, ये बिल्कुल इल्लीगल है, केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हुकूमत केस करना चाहती है हमारे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, तो उनको ये चीज़ें करनी है और वो करे, और बिल्कुल करे। ये फैसला एक बड़ा क्लियर है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। क्या वो सारी अपने आप को इस पतली गली से निकाल के एक वो जो क्या कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं होम्योपैथ नहीं कहना चाहता, लोग होम्योपैथ मेरे पर कहते हैं कि आप, लेकिन वो एक ऐसा फैसला देते हैं कि जी, वो ना वो जीता, ना ये हारा, ना ये हारा, ना वो जीता, और कहते हैं जी ये ओपन ट्रायल होगा, और चलें जी, अगर सिक्योरिटी के हैं तो वहाँ ये वीडियो लिंक के थ्रू हो जाएगा और बड़ा कमरा कर लें, जर्नलिस्ट भी आ जाएँ, आम पब्लिक भी आ जाए। ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल धांधली होगी, ये झूठ होगा, ये फ़रेब होगा। मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब से ये हमें उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है कि वो एक बिल्कुल वो फ़ैसला देकर, जो उनके वालिद और वालिदैन की तरफ से उनकी तरबियत है, जो उनके इक़्तिदार है, उनकी अख़लाक़ियात हैं, और जो उन्होंने कानून का हलम उठाने का हलफ़ उठाया है और कसम खाई है। मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह, उनके ख़ानदान को जानता हूँ। एक तो ये हो गया जी, ओपन ट्रायल, फलाना ट्रायल, कानूनी गैर कानूनी। दूसरी जो चीज़ है वो ऑब्वियसली बेल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आमिर फ़ारूक ने वही किया जो उसकी एक गंदी एक शख्सियत से उम्मीद थी, कि जी वो इंतज़ार करता रहा कि नैब का अरेस्ट हो जाए, फिर कहा कि जी अब अच्छा जी, अब आप बेल आफ्टर अरेस्ट जो है फ़ाइल करें। वो 30 दिन तक नहीं फ़ाइल हो सकती। अगर इनको बेल मिल जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या किसी सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो रिहा हो जाते हैं। लेकिन चूँकि अब वो 30 दिन तक, अगर बेल मिल भी गई साइफ़र में, तो 30 दिन तक वो कैद रहेंगे, तब तक उनको बेल जो है वो नहीं, दायर ही नहीं कर सकते नैब के केस में, जो कि तोशाखाना का सॉरी, जो कि वन इसका मलिक रियाज़ वाला है, तोशाखाना के केस में उन्होंने बेल उनको दे दी। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उधर से सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन वो अपने जो खोते पे सवार फ़ाइज़ ईसा जो है, वो चल रहा है कि जी किसी तरीके से मैं इसकी फैज़ हमीद की और बाजवा की क्लास लूँ, उसकी जो आग की इंतकाम है,
کہ اس نے کیسے مجھے ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ میں چور ہوں، ڈکیت ہوں، فراڈ ہوں، جھوٹا ہوں، میں نے غلط طریقے سے پیسے کمائے، اس پیسوں سے میں نے اپنی بیوی کو دی، اس نے پراپرٹی خریدی، خود اس نے اقرار کیا ہے ججز کے سامنے کہ میرے پیسے سے خریدی گئی ہے، میری بیوی نے خریدی ہے، آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ یہ بالکل جھوٹا مکار فراڈ فریب آدمی ہے۔ جتنا اس نے یہ ڈھونگ رچایا تھا کہ میں فوج کے خلاف ہوں اور میں فلانا ہوں، یہ سب بکواس ہے، یہ بکا ہوا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ وہی ہوگا جو سارے ملک کے غداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ملٹری کورٹس کا دیکھتے ہیں، ابھی اس کے پاس آئے گی پٹیشن جو انٹرا کورٹ اپیل ہے کہ اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے، اس لیے اس نے تو ایک بڑی کلیئر پوزیشن اس میں لی ہوئی ہے۔ ملٹری کورٹس کے متعلق میں ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں، یہ بڑی آپ غور سے سنیں۔ ملٹری کورٹس میں 4 سال، یہ میں نے اعتزاز احسن کا بھی دیکھ رہا تھا بیان، بڑا امپورٹنٹ ہے، 4 سال کے لیے اجازت دی گئی تھی ملٹری کورٹس میں، جنوری 2015 سے لے کر جنوری 2019 تک، کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کرے۔ جب یہ ٹرائی ہوئے 253 جو کیسز تھے وہ آ گئے پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے پاس۔ جسٹس وقار سیٹھ نے سارے 253 کو رہا کر دیا، اکوٹ کر دیا۔ یہ بات ماننی ضروری ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس میں بہت ایسے لوگ تھے جو کہ واقعی ٹیررسٹ تھے، جنہوں نے بہت گھنونے جرائم کیے تھے، فوج کے خلاف، لوگوں کے خلاف بمباری کی، ٹیررزم کی، لیکن چھوڑ دیا۔ اور بہت لوگ ناراض ہوئے، میں بھی ناراض ہوا کہ یار یہ دیکھو وقار سیٹھ کس قسم کا آدمی ہے، سب کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لوگوں نے تو جو ہے سویلین کورٹ میں تو ڈر جاتے ہیں، ملٹری کورٹ نے سزا دی، چھوڑ دیا۔ لیکن اعزاز صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا جی وہ 253 جو کیسز تھے نا، جس میں ان لوگوں نے جن کو کنوکٹ کیا تھا ملٹری کورٹ میں، وہ بالکل ایک ہی مسودہ تھا، فوٹو سٹیٹ ہوا ہوا، فوٹو کاپی ہوا ہوا۔ جو 253 نے سوائے نام تبدیل ہو جاتا تھا، ولدیت تبدیل ہو جاتی تھی، تاریخ تبدیل ہو جاتی تھی، اور جو حادثہ تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، باقی بالکل ایگزیکٹلی وہ تھا کہ 253 چھاپے مار کے لوگوں کا دستخط کرو، اور صرف اس اقبال جرم پہ ان کو سزا دی گئی، نہ کوئی گواہ پیش کیے گئے، نہ کوئی جرا ہوئی، کوئی قانون کے قانونی ضوابط جو عدلیہ کے ہوتے ہیں وہ نہیں فالو کیے۔ تو وقار سیٹھ نے کہا یار اتنی بڑی دھاندلی میں نہیں ہونے دوں گا، آپ نے کرنا ہے، کنوکٹ کرنا ہے ملٹری کورٹ میں، آپ کو اجازت بھی ہے، لیکن آپ وہ قانونی وہ چیزیں تو رکھیں نا سامنے، جس میں جرا ہو، ایویڈنس ہو، وٹنسز آئیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں، اس لیے اس نے کر دی۔ اس سے میری ایک ذاتی چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جسٹس وقار سیٹھ کے ساتھ۔ میں جب باجوہ کو ملا دسمبر 2019 میں، 92 منٹ کی میٹنگ تھی، اس لیے مجھے پتا ہے جب میں اندر گیا میں نے فون پہ ٹائم دیکھا، باہر نکلا فون پہ ٹائم دیکھا، 92 منٹ تھی۔ تو انہوں نے کلیئر کر دیا تھا اپنا ایجنڈا، اور میرے ساتھ دبا دب باتیں کر رہے تھے، وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا۔ ایک بات میں ضرور سنا تھا، جب ہماری جو میٹنگ اینڈ کیسے ہوئی، دروازہ کھلا، بریگیڈیئر افتخار جو اس وقت اس کا ایم ایس تھا وہ آیا، یہ اب میجر جنرل ہے، پی ایم اے میں کمانڈانٹ ہے، اس سے پہلے یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکا ہے، یہ بھی اس گناؤں جرم ہے پاکستان کے خلاف جو ہے، یہ بھی اس کا مجرم ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے نظر میں رکھنا ہے کہ جب وقت آئے گا اس کو بھی سزا دینی ہے۔ آیا اندر، ویسے شکل و صورت سے شریف آدمی لگتا ہے، اور ایک چٹ پکڑائی باجوہ کو، باجوہ نے ایسے چٹ پڑی اور مجھے کہتے ہیں سر یہ دیکھیں۔ اچھا، جب وہ بائی دا وے پہلے آیا نا تو اس نے ایسے مڑ کے دیکھا، اوئے ہونڈ کیڑا کھڑا کھو دیا ہے، مطلب کہ بھائی میں نے تمہیں کہا ہے ڈسٹرب نہیں کرنا میٹنگ میں، تو تم کیوں آ گئے؟ اس نے چٹ دی، چٹ دیکھا تھا، سر یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سزائے موت دے دی گئی ہے مشرف کو، جسٹس وقار سیٹھ نے، جو کہ ایک اسپیشل کورٹ بنایا تھا افتخار چودھری نے۔ اور پھر اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ میں الفاظ نہیں بولتا، کہتے سر میں فقار سیٹھ کو ایسا سبق سکھاؤں گا، آئی ول سارٹ ہم آؤٹ، آئی ول سارٹ آل آف دیم آؤٹ۔ یہ اس نے مجھے کہا، میں چپ رہا، خیر اور باتیں چلتی رہیں، ہماری میٹنگ ختم ہو گئی، ہم چلے گئے۔ جب کچھ عرصے کے بعد جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی موت ہوئی، یہ بہت غور سے آپ سنیں پلیز، یہ میری بات، یہ بہت امپورٹنٹ بات۔ جب ایک دم جسٹ ینگ مین، 60s میں ہوں گے، شاید لیٹ 50s میں ہوں، ارلی 60s میں ہوں، ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے۔ تو خیر بڑے لوگوں نے کہا دیکھیں جی اس نے مشرف کو یہ کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے باتیں کی۔ لیکن چند سالوں کے بعد جب یہ ہمارے سامنے چیزیں آنی شروع ہوئیں کہ ڈاکٹر رضوان جو تھا ایف آئی اے والا، وہ کس سے موت ہوا، وہ جو دبئی کے اندر جو تھا، جو وٹنس تھا شہباز شریف کے، اور اس کے خلاف جو تھا نواز شریف کی منی لانڈرنگ، وہ مارا گیا، اور لوگ مارے گئے، وہ انسپیکٹر جو تفتیش کر رہا تھا کیس میں، وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تب مجھے یہ بات باجوے کی یاد آئی، اور میں نے کہا یار
میری یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے جی، میرے پاس خبر نہیں ہے، میں ایلیجلی کہہ رہا ہوں، ایلیجلی، لیکن جتنی سرکمسٹانشل ایویڈنس میرے سامنے ہے، مجھے اب یقین ہو چکا ہے، جیسے مجھے یقین ہے کہ ارشد شریف کا قتل کا حکم بھی باجوہ نے دیا تھا کہ جسٹس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کا قتل کیا گیا ہے، اور وہ قتل کیا گیا ہے جنرل باجوہ کے آرڈر سے، اور کیری آؤٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں آئی ایس آئی والے، آئی بی والے، جو بھی. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. یہ کیس بھی انویسٹیگیٹ ہوگا ان کے کہ یہ اس کے ساتھ کیا محرکات ہیں. میں کنونسڈ ہوں کہ جنرل باجوہ از دا مرڈرر بیہائنڈ جسٹس وقار سیٹھ's ڈیتھ. اور جسٹس وقار سیٹھ کے متعلق جو کہ بیان فوج میں تھا کہ جی اس نے سارے ٹیررسٹ چھوڑ دیے، یہ آپ کے سامنے میں نے آج مدعا پیش کر دی ہے، جو اعتزاز احسن نے کہا. اس نے کہا رول آف لا فالو کریں. اچھا، اب چلتے ہیں جی آگے الیکشنز کی طرف. الیکشن کی طرف بڑی انٹرسٹنگ دو باتیں ہیں. انٹیلیجنس رپورٹ جو دی جا رہی ہیں عاصم کو، وہ دی جا رہی ہیں کہ جی منیمم 70% اور 90% تک جو سپورٹ ہے ملک میں وہ عمران خان کی ہے. اور ان کے جو سول حکام ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں، بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان، بشمول جو سویلین بیوروکریسی ہے، جو چیف سیکرٹریز ہیں، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آئی بی کی رپورٹیں، اور باقی جتنا یہ جو سارا پورا ٹبر ہوتا ہے جو الیکشن کرواتا ہے، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سر یہ الیکشن آپ کو نہیں جتوا کے دے سکتے، ہم کسی طریقے سے نواز شریف کو یا جس کو بھی آپ نے ٹٹوؤں کو سامنے رکھ رہے ہیں، ہم الیکشن نہیں جتوا سکتے. کیوں؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ کیوں نہیں، یہ پہلے الیکشن کیسے جتواتے ہوتے؟ پہلے تو یہ ہوتی تھی کہ جی پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے نا، وہ الیکشن کے دن وہ اس پہ محرک ہو جاتی تھی کہ جی متحرک ہو جاتی تھی کہ الیکشن. لیکن اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ پہلے کبھی یہ کرتے تھے کنسٹیچوئنسی کو تبدیل کر دیا، ادھر کا کاٹا ادھر پھینکا، ادھر کا کاٹا ادھر پھینکا، توڑ پھوڑ کر دی. چکر یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں، جہاں کا بندہ کدھر بھی کر دے جو ووٹ دینے والا ہے، ووٹ پھر بھی بلے کو پڑے گا. دوسرا الیکٹیبلز لاؤ پہلے کہ جی ان کی تو بڑی طاقت ہے، وہ بھی نہیں چلے گا. وہ الیکٹیبل بالکل ختم ہو گیا. کھمبا آئے گا، کھمبے کو بھی ووٹ ملے گا، وہ بھی بلے کو پڑے گا. ووٹر کی لسٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں جی، ووٹر کی لسٹ تبدیل کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا کہ اگر اس کے اندر جعلی ووٹ بھی ڈالے، لسٹ کو ٹرن آؤٹ بھی کر دیا، تب بھی نہیں ہوگا، پھر بھی بلے کو ووٹ پڑے گا. پولنگ سٹیشن کی لوکیشن چینج کر دی 2 دن پہلے، پتہ ہی نہیں چلا، آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پھر بھی نہیں پڑے گا. جہاں جگہ وہاں جا کے لوگ ڈالیں گے، پھر بھی بلے کو ووٹ پڑے گا. اس دن سیکیورٹی سچویشن کر دیں، پھڈا کرا دیں. اس کی میں بات کروں گا، پھڈا جب اگر کرایا تو اس سے کیا ہوگا. پھڈا کرا دیں کہ لوگ باہر نہ نکلیں، ڈر جائیں، دھمکا دیں. آخری اربہ جو کہ لگ رہا ہے اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ڈرا دو. اور جو ابھی رانا افتخار کا آج قتل ہوا ہے، جو پی پی 59 کے ان کے ایم پی اے تھے، ان کے 4 ساتھیوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کی ذاتی دشمنی کوئی ہو، اس لیے کہ وہ سنا ہے وہ بہت ہی خود بھی ایک ٹھیک ٹھاک چیز تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے، 4 لوگوں کو، کہ ایک میسج دے دیے جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ تم کینڈیڈیٹ مت بنو، کہ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ ہی نہ ملے، ان کے کینڈیڈیٹ ہی نہ کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنے لوگوں کو ماریں گے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی سینکڑوں ہزاروں کی لائنیں ہیں ایک ایک سیٹ کے پیچھے، وہ بھی نہیں ہوگا. آخر ہر بھائی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دو، الیکشن میں ہی نہ آنے دو، ختم کر دو کسی قسم کی پی ٹی آئی. تو جناب وہ پھر آئی پی پی میں ہے جی کچھ پی ٹی آئی، وہ کہیں گے جی ہم نظریاتی ہیں، ان کو ووٹ دو. ایک یہ طریقہ. اور فائنلی یہ ہے کہ الیکشن ہی نہ کرو. یہ جی ان کے پاس ہے. اب مجھے یہ بتائیں، شارٹ آف بیننگ پی ٹی آئی اور ناٹ ہولڈنگ الیکشن، یہ کسی طریقے سے الیکشن نہیں جیت سکتے، جتنی مرضی دھاندلی جو مرضی کر لے. یہ ان کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کو الیکشن نہیں جتوا سکتے. اگر الیکشن ہوا ہم نہیں جتوا سکتے. 70-80 ہزار پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں، ایک ایک فوجی، وہ اپنا پولیس کا سپاہی ہوتا ہے، ساتھ اس کا ایک ٹٹو سا ایک قومی رضاکار ٹائپ ہوتا ہے جو 7-8 سال میں وردی پہنتے، وہ کھڑا ہوتا ہے. ٹرن آؤٹ بے تحاشا ہوگا. پھڈا کرنے کی یہ کوشش کریں گے کہ لوگ ڈر جائیں. اگر پھڈا ہوا نا تو یہ آگ کی طرح پھیلے گا، یہ میں بتا دوں. اور اگر یہ آگ کی طرح پھیلا نا
تو جس طرح انہوں نے پولیس بکھرائی ہوئی ہے نا پولنگ اسٹیشنز کے اندر، اس کو واپس بلانا بھی بڑا مشکل ہوگا. اور حساس جگہوں پہ اگر انہوں نے کچھ فوج تعینات کی ہے یا کوئی انہوں نے رینجر یا ایف سی تعینات کی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکے گا. پھڈا سنو بال ہوگا، یہ سیلاب ہوگا، یہ نہیں رک سکے گا، لوگ باہر ہوں گے. اور یہ فوجی فائر نہیں کریں گے سویلین کے اوپر. اگر فائر کرے گا تو پولیس وردیوں میں وہ بدماش ہوں گے جن کو انہوں نے بھرتی کیا ہوگا اس دن کے لیے. ورنہ نہ فوجی فائر کرے گا، ایف سی والا بھی فائر نہیں کرے گا، رینجرز والا بھی فائر نہیں کرے گا. تو یہ ایک قسم کی خانہ جنگی کی طرف چل جائے گی. الیکٹرانک میڈیا کو قابو کریں گے. 7 سے 8% ٹی آر پی ہو گئی ہیں ان لوگوں کی. اور یہ جتنے ٹی وی چینلز کے اپنے یوٹیوب چینل تھے نا کہ یار وہاں سے پیسہ کماؤ، ان کی ویورشپ ختم ہو گئی. میرے جیسے ٹٹپنجیوں کی ویورشپ ان کے مین سٹریم چینل سے زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو کتنی نفرت ہو گئی ہے اس پورے نظام سے. سوال یہ عاصم کوئی سائیکوپیتھ ہے؟ یہ کوئی پاگل آدمی ہے؟ دیکھیں، اگر یہ عوام کی آواز کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا تو پھر یہ ذرا دیکھیں. دیکھیں یہ چرسدہ کا کنونشن، ابھی لوگ آ رہے ہیں. کنونشن تو بہت بڑا ہوا. یہ کنونشن ان کو کون روکے گا؟ اس سوچ کو کون ختم کرے گا؟ یہ پاکستان میں سماجی انصاف جو لانا چاہ رہا ہے عمران، ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ، اسلامی سوشل ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہ رہا ہے، اس کو کون روکے گا؟ یہ روکیں گے یہ اوپر والے چرسدہ والے ہیں، اور یہ نیچے والا کوئٹہ کا لڈو ڈڈو قائد لاڈلا، لاڈلوں کا سردار، لاڈلوں کا بدماش، آلہ لاڈلا جمہوریت یہ نواز شریف. اس کا دیکھ لیں، یہ ذرا دیکھیں. یہ تباہی کا ذمہ دار یہ آدمی ہے. 16 مہینہ اس کے دوران یہ وزیر اعظم تھا. یہ دونوں شہباز شریف اس کے نیچے، یہ مریم ڈڈی یہ اس کے نیچے. کس کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کون سمجھتا ہے کہ یہ جو تباہی اور بربادی جو ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 16-18 مہینے میں، یہ اس بربادی یہ آدمی لے کے آئے گا؟ یہ آدمی آپ کے ملک کو ٹھیک کرے گا جب 16-17-18 مہینے اس نے ملک چلایا، اور یہ آدمی ٹھیک کرے گا؟ یہ آدمی عاصم منیر ایک ایسا غلیظ، ایک ایسا گھٹیا، ایک ایسا کمینہ انسان جو اپنے ملک کو آگ جلا دے گا کہ یہ اس کی جو ہے نا سالمیت یہ قابو رکھے، یہ صدر رہے، یہ پیچھے بیٹھ کے. میں تو حیران ہوں کہ اس کو مشورے کون دیتا ہے عاصم کو. یا تو یہ سائیکوپیتھ ہے خدا کی قسم، یا یہ ذہنی مریض ہے، یا یہ پاگل ہے. کہ اس کو یہ مشورے کون دے رہا ہے کہ تم اس طرح کرو؟ یہ اس کا جی مجھے ایک بڑے سینئر افسر نے بتایا، کہتا ہے اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو اندر ڈال دو، اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو یہ کرو. ہی از ڈیسپریٹ. اس کے پاس سوائے بدوک، دھونس، فراڈ، فریب، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ رائے نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہاں اتنا حالات خراب ہو گئے ہیں کہ 2 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی 70 سالہ عمر کی بیویوں کو اریسٹ کر کے قید کیا ہوا ہے. فوجی افسروں کے بیٹے جو فوج میں ہیں، جن کے فوجی افسر جو ان کے والدین جو ہیں جو کہ حمایت کرتے ہیں ایک جمہوری پاکستان کی فری اینڈ فیئر، ان کے سرونگ آفیسرز کو اریسٹ کر کے قید میں ٹارچر کیا جا رہا ہے. ایک ایکس ڈی جی آئی ایس آئی نے
کہا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی سے کہ میں آپ سے ملنے چاہتا ہوں، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ سوچیں، یہ بالکل فوج نہیں رہی، میں بار بار لوگ کہتا ہوں یہ فوج نہیں رہی، یہ ایک ایسا گروہ ہے ظالموں کا کہ یہ پاکستان کو، جس طرح میں نے کہا ہے، آج سے پاکستان کو جلا دے گا، پاکستان کو بچا نہیں سکتا نہ نواز۔ آخری ان کے پاس حربہ ہے کہ جی یہ الیکشن بھی نہ کرائیں، کوئی ایک نیشنل ٹائپ گورنمنٹ کی اب باتیں میں سن رہا ہوں کہ جی کوئی نیشنل گورنمنٹ کیئر ٹیکر کو فارغ کریں، عجیب باتیں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حالانکہ آئی ایم ایف سے پیسہ ان کو مل جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی بقا، انصاف، فیئر اینڈ فری الیکشن، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ جسٹس وقار سیٹھ کا قتل باجوہ نے کروایا، ارشد شریف کا قتل باجوہ نے کروایا، پاکستان میں 30 لوگ جو 9 مئی کو شہید ہوئے ان کا قتل عاصم نے کروایا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹوائیں عاصم نے کروائی۔ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ فوج ان کو فراہم کرتی ہے۔ میرے غیور سپاہیوں، این سی او، جے سی او افسر، جن میں آپ میں اگر کوئی غیرت ہے، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی محب وطنی ہے، اپنا کام کریں، اس ملک کو، اس ناسور جو غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف ہے، اس سے ہمیں ہماری جان چھڑائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کریں، اور جس کو لوگ چوز کرتے ہیں وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے۔ اب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ جو لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان میں جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، عمران خان، ہماری خواتین، ہمارے باقی 30,000 لوگ جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کو انصاف ملے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم۔ پاکستان، وائس آف پاکستان سے آج اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔